अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कार सरकार। कल लाहौर में पीटीआई के रैली निकालने की कोशिश, क्या कार सरकार में मुदाखलत थी या सरकार ने जिस सख्ती से उसे रोका वो सरकार की मनमानी थी? इस वाक़े के कई पहलू हैं जिसको आज हम आपके सामने पेश करेंगे, ताकि ये देखा जाए कि जो प्रोपेगेंडा है, जो आधा सच है, जो सोशल मीडिया का धुंध और धुआं है, उसके जो धुंधलाया हुआ मंजर है उसको वाज़ेह किया जाए और सच को सामने लाया जाए। पीटीआई ने लाहौर में जो रैली निकालने का शेड्यूल दिया तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सोच विचार के बाद सेक्शन 144 आयद कर दी, जिसके तहत आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद इस अहकामात के बावजूद पीटीआई ने डिसाइड किया इमरान खान के अहकामात पे कि वो रैली निकालेंगे ज़रूर। ज़ाहिर है कि इसके खिलाफ वर्जी करने पे पुलिस ही है जो ऐसे इकदाम कर सकती है कि इनको इस खिलाफ वर्जी से रोका जाए। और रैली निकल आई, मुख्तलिफ जगहों पे लोग जमा हुए, जिसके ऊपर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, तो जिससे तसादुम भी हुआ। और इस तसादुम में मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया, डंडे बरसाए। पुलिस ने जवाबन कार्रवाई की, 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए और एक कारकुन इसमें जाँ बहक हो गए। मुजाहिरीन को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और कहा जा रहा है कि कहीं पे रबर बुलेट्स भी चली, जिसके कोई शवाहिद अभी तक नहीं मिले। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के जो वर्कर, जो अफसोसनाक बात है, पीटीआई के वर्कर अली बिलाल और जिले शाह जिसको जो जहाँ बहक हुए, उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो बड़े पुरजोश एक कारकुन थे और उनको ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल छोड़ दिया गया और जो वहाँ पे जाँ बहक हो चुके थे। दो तीन इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पीटीआई का कहना है कि पुलिस ने इसको तहवील में ले लिया था, वहाँ तशद्दुद किया और मुर्दा हालत में हॉस्पिटल छोड़ गए, जिसके ऊपर निगरान वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म दिया है। और लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तहवील में हलाक नहीं हुए। तो कुछ तहकीकात जो मेरे की वो बता रही हैं कि ये जो कारकुन था, इसने पुलिस की गाड़ी पे डंडे भी बरसाए, शीशे भी तोड़े और उस वक्त भी इस पर तशद्दुद हुआ, लेकिन तहवील में नहीं, वहीं पे शायद उसकी हलाकत हुई और टीयर गैस से भी पहले एक दफ़ा वो बेहोश हो गया था। बहरहाल ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इसकी इमरान खान साहब ने ख़ुद भी पुरज़ोर मज़म्मत की और उसके वालिद को अपने रिहाइशगाह पे तलब करके उससे अफसोस किया और ये अफसोस करने का अंदाज़ भी काफ़ी अफसोसनाक था। जो मुजाहिरीन ने पथराव किया और डंडे बरसाए, उससे पुलिस के भी लोग ज़ख्मी हुए, 2 डीएसपी ज़ख्मी हो गए, एक एसएचओ, 10 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जिन्हें उसी अस्पताल में जिसमें अली बिलाल गया, वहीं पे सर्विस हॉस्पिटल में उनको भी तिब्बी इमदाद दी गई। बहरहाल ये जो सूरत हाल पैदा हुई है कि 144 के बावजूद रैली निकालने पे मुसर रहे और सारा ये एक इसका शाखसाना है जिसकी वजह से ये पुरतशद्दुद काम हुआ। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार और एंकर मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। उनसे हम पूछेंगे कि वो इसको किस तनाजुर में देखते हैं। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। ये जो रैली निकालने का मकसद क्या था, जबकि 144 के बावजूद क्यों इस काम पे उकसाया गया? देखिए, मैं इसको इस तरह नहीं देखता जैसे आपने सवाल पुट किया। मेरे नजदीक इसके डिफरेंट दूसरे एंगल्स हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि उनकी जान को शदीद खतरा है और वो अदालतों में नहीं पेश हो सकते। अगर वो अदालत में आएंगे तो उनकी जान को खतरा है। दूसरी तरफ वो एक रैली निकालने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या रैली निकालने के लिए जान को खतरा नहीं है और अदालत में पेश होने के लिए जान को खतरा है? और अगर रैली के में उनको कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर वो पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान वजीर आजम और राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी पर डाल देते कि इनकी वजह से मेरे ऊपर दोबारा हमला हुआ है या मुझे नुकसान पहुंचा है। तो लिहाजा मैं तो समझता हूं कि जब तक इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उन्हें किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उन्हें आराम से हुकूमत को हिफाजती तहवील में ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी जान को कुछ हो गया तो जिम्मेदार तो फिर हुक्मरान और पाकिस्तान के
اداروں کے سربراہان ہیں. اب ایک آدمی جو کہتا ہے کہ میری جان کو جو ہے وہ عائشہ کا مجھے مارنا چاہتی ہے، وزیر اعظم مجھے مارنا چاہتا ہے، وزیر داخلہ مجھے مارنا چاہتا ہے، ڈی جی سی پاکستان کا مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ سڑکوں پہ بندے لے کے ہزاروں نکل آئے گا جیسے وزیر آباد نکل آیا، کوئی واقعہ ہو گیا، کون ذمہ دار ہے اس کی جان کا؟ میرے خیال میں جب تک عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے انہیں حکومت کو فوری طور پہ حفاظتی تحویل میں لینا چاہیے، صرف انہیں عدالت میں لانا چاہیے جیسے کہ بہت ہی حفاظتی تحویل میں لایا جائے، اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہو. آپ کی بات سے میں یہ پوچھوں گا کہ کافی عرصے سے جو حکمت عملی اختیار کی ہے دھونس کی اور زور آوری کی عمران خان نے، اور وہ جواباً ریاست کو بھی پتہ چل گیا، حکومت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ شاید ایک ہی طرح کی یہ اپنی کارروائی جاری رکھیں گے، ایک ہی طریقہ کار ان کو آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جوابی طور پہ بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ انتشار خلفشار جو ہے اس کا ایک خاتمہ ہو سکے، ڈنڈا یا مذاکرات؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آہستہ آہستہ الطاف حسین کے نقش قدم پر چل پڑیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو زمان پارک ہے اس کو بالکل 9-0 بنانا شروع کر دیا ہے. ہم نے 9-0 دیکھا ہے، 9-0 میں بھی ایسے ہی بیریئرز لگے ہوتے تھے، کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھیں، ہیومن شیلڈز بنائی ہوتی تھیں، کوئی پولیس کا نمائندہ، کوئی قانون نافذ کرنے کا نمائندہ اندر نہیں جا سکتا تھا کلیئرنس کے بغیر، اور ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ تھی 9-0. اب آپ زمان پارک کو دیکھ لیں، زمان پارک میں بھی انہوں نے کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، ہیومن شیلڈز بنا دی ہیں، بیریئرز لگا دی ہیں، اور کوئی پولیس اہلکار نوٹس کی تعمیل کرانے، نیب کا اہلکار، کوئی ان بیریئر سے آگے نہیں جا سکتا ان کی مرضی کے بغیر. آپ دیکھ لیں اسلام آباد پولیس کے ایس پی گئے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. 9-0 میں بھی پولیس والوں کے ساتھ بیریئر پر یہی سلوک کیا جاتا تھا. تو اگر تو عمران خان صاحب زمان پارک کو کوئی لاہور میں 9-0 کا ریپلیکا بنانا چاہتے تھے تو ہمارا تو بڑا تلخ تجربہ ہے پہلے 9-0 کے حوالے سے، کہ ایک سیاستدان جس کو اپنی مقبولیت کا بہت دعویٰ تھا اور وہ مقبولیت کے گھوڑے پہ اسی طرح سوار تھا جیسے عمران خان صاحب مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ہیں، اور اس نے اپنا ایک قلعہ بنا لیا 9-0، اور وہ وہاں اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لی، جس کو پھر توڑنے کے لیے ریاست کو بہت محنت کرنی پڑی. اور اگر آج ہم زمان پارک کو بھی 9-0 کے طرز کا قلعہ بننے دیں گے اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بننے دیں گے تو کیا کل پھر ہمیں 9-0 کے طرز کا ہی آپریشن اس زمان پارک پہ بھی کرنا پڑے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اپنے لیے قلعے نہیں بنانے چاہیے، ہیومن شیلڈز نہیں لینی چاہیے، خواتین کو اپنی دفاع میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی جمہوری سیاستدان کا رویہ نہیں ہے. یہ الطاف حسین نے ضرور کیا تھا اور عمران خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. الطاف حسین صاحب بھی اپنی تقاریر میں حساس اداروں اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو گالیاں دیتے تھے، نام رکھتے تھے، ان کو پکارتے تھے. عمران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. تو مجھے تو بڑی مماثلت نظر آ رہی ہے، اور میری درخواست ہے عمران خان صاحب سے کہ جب آپ احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کریں تو اس میں بھی آپ کو وہ فرق رکھنا چاہیے جو الطاف حسین اور عام بے نظیر بھٹو یا نواز شریف کا ہے، کیونکہ یہ فرق آپ نہیں رکھیں گے تو مشکل پیدا ہوگی اور آپ آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں گے. ریڈ لائن پر آپ دیکھنا، الطاف حسین کے حامی کیا کہتے تھے؟ قائد کا جو غدار ہے موت کا حقدار ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری جان سے آگے گزر کے جانا پڑے گا. تو مجھے بڑی مماثلت لگ رہی ہے الطاف حسین اور عمران خان کی مزاحمتی اور اس سارے چکر میں. تو اس مماثلت سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا بھی اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج جو میں نے وزیر اطلاعات کی بھی ایک دیکھی انٹرویو، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا کیونکہ یہاں پہ پی ایس ایل ہو رہا ہے جو کہ ایک اس کی انٹرنیشنل کوریج ہوتی ہے، اور ساتھ اسی دن عورت مارچ بھی ہو رہا تھا جس کا روٹ بھی وہ تھا. اس کو منع کرنے کے باوجود یہ راستہ اختیار کیا گیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تصادم کا راہ جو ہے جان بوجھ کے اختیار کر رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جو مواصلت آپ بتا رہے ہیں. تو اس کے لیے یوں لگتا ہے جیسے نگران حکومت بھی کافی اس وقت کوئی متزلزل نہیں لگ رہی.
ان کی گفتگو سے مجھے لگا کہ جیسے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ اس کو انہوں نے قانون کے مطابق ہینڈل کرنا ہے۔ دیکھیں، ریاست کے بڑے تلخ تجربات ہیں، ہمارے تجربات 1971 کے بھی بہت تلخ ہیں، ہمارے تجربات کراچی کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت تلخ ہیں، اور اب ریاست مزید رسک نہیں لے سکتی کہ اب پنجاب میں بھی کراچی کے طرز کی ایک سیاست شروع کر دی جائے۔ لہذا پاکستان کی ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ماضی کے تجربات سے یہ علم ہے کہ مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہو کر بھی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کلیئر ہے، کیونکہ پاکستان کے تلخ تجربات ہیں، اس لیے اس پر میرے خیال میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا یہ تجربہ ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سے یہاں پہ جو سیاستدان ہیں ان کی گرفتاری جو ہوتی تھی وہ ان کی سیاست کا ایک حصہ ہوتی تھی۔ جب کبھی ان کا وارنٹ نکلتا تھا یا پولیس ان کے گھر پہ پہنچتی تھی تو انہوں نے ان کو کہتے تھے آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، اب اندر اپنا بیگ پیک کرتے تھے اور ساتھ بیٹھ کے چلے جاتے تھے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کا حصہ ہے۔ اب یہ جو تصادم کی راہ اختیار کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے یہ دونوں واقعات میں دیکھ لیا کہ جیل بھرو تحریک میں لوگوں کو آگے کر دیا گیا، خود ضمانت کرا لی گئی۔ اب یہاں پہ ریلی میں لوگ پہ تشدد ہونا شروع ہوا تو ان سے تصادم کرایا، ایک جاں بحق ہو گئے، خود ریلی کی سامنے نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے جو لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی بجائے فارمولا ہے لیڈنگ فرام دا بیہائنڈ، تو یہ فارمولا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا جا رہا ہے، ان کو نہیں انجن نہیں بنایا نہیں جا رہا ہے۔ نہیں نہیں اگر وہ آپ نہیں ہے تو الطاف حسین سرکار کو دیکھیں، کچھ کرنا ہوگا۔ آپ الطاف حسین کو دیکھیں، وہ خود لندن میں بیٹھے ہوتے تھے، کراچی میں ہڑتال کرا دیتے تھے، لاشیں گرا دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے نکل آؤ، بند کر دو۔ خود تو لندن بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے برٹش پاسپورٹ لے لیا تھا، پاکستان کی نیشنلٹی بھی ترک کر دی تھی۔ یہ وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خود زمان پارک بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر نہیں نکلنا، لیکن لوگوں کو کہنا ہے مار جاؤ، مر جاؤ، تباہ کر دو، آگ لگا دو۔ یہ ایگزیکٹ وہی چیز ہے۔ یہ ابھی انیشل سٹیج پہ ہے، اپنے کارکن کی ٹریننگ کر رہے ہیں، مرنے مارنے کے لیے اس کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں، اس کی برین واشنگ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو اس حد تک لے جائیں گے کہ وہ اسٹیٹ کے سامنے بندوق لے کے کھڑا ہو جائے۔ آج ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، کل بندوق لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ الطاف حسین بھی ایک دن میں الطاف حسین نہیں بنا تھا، اس نے بھی وقت لیا تھا خود کو ملٹرائز کرنے کے لیے، لوگوں کی عسکری ٹریننگ کے لیے، مزاحمت کی سیاست کے لیے۔ عمران خان صاحب بھی اس فولڈ میں آ رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے کارکن کو اسی میں وہ کچھ 50-100 لوگ شامل کر لیں گے جو ٹرینڈ ہوں گے۔ آپ میری بات سمجھے نا، پھر وہ ان کے لیے کسی جلوس میں وہ کام کر دیں گے جو الطاف حسین کے جلوسوں کے لیے وہ کام کیا جاتا تھا، کیونکہ سیاسی جماعتیں ایسی مزاحمتی سیاست نہیں کرتی جیسی عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ وہ جمہوری سیاست کرتی ہیں، وہ قانون کے دائرے میں جدوجہد کرتی ہیں، وہ یہ نہیں کرتی۔ یہ ہم نے الطاف حسین دیکھا ہے، بلوچ کانفرنس دیکھے ہیں، اور ایسی عسکری تنظیمیں دیکھی ہیں جو اس قسم کی مزاحمت کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی جماعت کو اب اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جی آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، چونکہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ تمام چھوٹے شہروں سے، قصور سے، شیخوپورہ سے، ایون دور دراز سے بھی، بھاول نگر سے، بھاولپور سے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ایم پی اے، ایم این اے کے اور ایون لوکل باڈیز کے لیے، ان کو یہ کہا گیا کہ وہاں سے لوگوں کو لے کے آئیں۔ اب انہوں نے اپنی ٹکٹ کی خاطر لینے کے لوگوں کو آگے استحصال کیا کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو یہاں پہ لے کے آئے، اور وہ یہاں پہ آ کے ان کو آگے تصادم کی راہ پہ چلا دیا، اور بہت بڑی تعداد بھی جمع نہیں ہو سکی۔ انٹیلیجنس رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ صرف دھرمپورے میں جو آپ سمجھیں کہ زمان پاک ہی ہے، 350 کے قریب لوگ تھے، یہ میکسیمم ایک تھا، باقی جگہ 50-100، یعنی اتنی چھوٹی ریپرزنٹیشن اور اس کے اوپر اتنا بڑا جو تصادم اور اتنی بڑی خبر، یہ جو ہے طریقہ کار، یہ تو ایک سراسر استحصال ہے عام لوگوں کا۔ اس سے کیسے باہر نکلنا ہوگا؟ دیکھیں، ان میں زیادہ تر لوگ جو پولیس پر دیکھیں نا، کوئی 9-10 پولیس والے بھی جو ہیں وہ زخمی ہیں، تو اب اور ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی جان گئی ہے۔ اب اس پر حکومت کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں کہ کون اس پی ٹی آئی کے کارکن کو ہاسپٹل زخمی حالت میں چھوڑ کے گیا ہے۔
यकीनन वो लोग ढूंढ लिए जाएंगे। अब नादरा का सिस्टम ऐसा है कि आप फेस रिकग्निशन से भी लोगों की आइडेंटिटी ले लेते हैं। जब आपके पास किसी की तस्वीर हो तो नादरा के रिकॉर्ड से पता लग जाता है कि ये कौन आदमी है। ये कोई इतनी बड़ी अब बात नहीं है। तस्वीर से आदमी फिर गुम नहीं सकता हमारे नादरा रिकॉर्ड में। अगर उनका एनआईडी बना है तो वो सामने आ जाएंगे। और अगर हुकूमत के हाथ भी साफ हैं और हुकूमत का मौकफ है कि ये एक्सीडेंट में है और कुछ लोग इसे छोड़ के गए हैं, तो हुकूमत को वो जिन लोगों की फुटेज है उन्हें सामने ले आना चाहिए गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द, ताकि ये दाग हुकूमत के ऊपर से धुल सके कि हुकूमत ने उसको मारा है या नहीं मारा है। क्योंकि अभी तक तो जो इमरान खान साहब ने उसकी फुटेज लगाई है वो तो जेल भरो तहरीक में उसकी गिरफ्तारी की है, वो रैली वाली नहीं है। उन्होंने पुरानी फुटेज उसकी लगाकर ये शो कल के वाकये की शो करने की कोशिश की है, वो जेल भरो तहरीक के हवाले से है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हर एमपी एमएनए के पास, हमारे यहाँ हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हर एमपी एमएनए ने 5, 10, 15, 20 कोई गुंडे, कोई इस तरह के क्रिमिनल लोग अपने पास रखे होते हैं। क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना होता है उसके, ये हर एमपीए से वही लोग मंगा के जमान पार्क के बाहर खड़े किए गए हैं। कोई आम आदमी तो मेरी फैमिली में कई लोग पीटीआई के सपोर्टर हैं, मैं ये नहीं कहता, मेरी फैमिली में बड़े पढ़े लिखे लोग भी पीटीआई के सपोर्टर हैं, पर उनमें से कोई जमान पार्क तो जाके खड़ा नहीं होता। ठीक है ना। मेरे जो हम आपके भी कई दोस्त पीटीआई के सपोर्टर्स होंगे, उनमें से कोई जमान पार्क खड़ा हो जाता है, जाके दिन रात रहता है, रातों को पहरे देता है, डंडे लेके बाहर खड़ा हुआ है। ये वो एमपी एमएनए के फराहम करदा 400, 500, 1000 वही क्रिमिनल लोग हैं जो हर टिकट होल्डर के पास मौजूद होते हैं, क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना होता है और अब उसने खान साहब की ख्वाहिश पे वो जमान पार्क के बाहर खड़े करती हैं। इसीलिए तो मैं इसको 90 से और अल्ताफ हुसैन से मुमासलत देता हूं कि ये बिल्कुल वैसा ही काम करने की कोशिश की जा रही थी, लिहाजा इसको रोकना बहुत जरूरी है। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपके तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया और आपने हमें अपने कीमती ख्यालात से नवाजा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इंजीनियर बनना मेरा शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसार गर्ल्स कॉलेज ने। निसार गर्ल्स कॉलेजेस, अल्टीमेट एनवायरनमेंट, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms और laboratories, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसार गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA। निसार गर्ल्स कॉलेजेस, अनवार क्लब रोड, सियालकोट। फोन 052 426 3722। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है सफदर अली खान साहब ने, जो सीनियर तज्जियाकार हैं और एडिटर हैं नेशनल डेली के। वेलकम सफदर साहब। सफदर अली खान साहब, हम बात कर रहे थे जो कल यहाँ पे लाहौर में पीटीआई की रैली एक हुई और उसमें तसादम भी हुआ जिसमें दोनों तरफ से लोग ज़ख्मी हुए।
پی ٹی آئی کے کارکنان بھی اور پولیس کے لوگ بھی زخمی ہوئے. اگرچہ ریلی کو بہت بڑی ریلیز نہیں تھیں، ایک جگہ پہ 300 350 50 100 لوگ جو زیادہ تر لاہور سے باہر سے آئے ہوئے تھے، لیکن ایک تصادم تو ہو گیا جس کی وجہ سے ایک فضا مزید خراب ہوئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ایسا یہ ہوا، اور 144 لگانے کے باوجود کیوں اس کی خلاف ورزی کی گئی؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے جو معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بھی ہمیں اس وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ جلسے جلوس گراؤ جلاؤ اور ایجیٹیشن کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان اس وقت انتہائی نازک حالات میں ہے. آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے اور لوگوں کو اپنے پیٹ بھرنے کا سلسلہ ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں یہ شخص اپنی ایک سیاسی جماعت کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر پیش کر رہا ہے. اور آپ اس کا نعرہ دیکھیں، آزادی. بھئی آزادی کس بات کی آپ چاہ رہے ہیں؟ کہاں سے آزادی چاہ رہے ہیں؟ اگر اصلاحات کا بات کر سکتے ہیں آپ، آزادی تو ہمارا ملک ہے، ہم اس میں آزاد شہری ہیں اور آزادی کے ساتھ الحمدللہ ہم سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ملک کا آئین ہے، آئین میں ادارے ہیں، اسی طرح ہمارے ادارے ہیں اور اداروں کے حدود و قیود جو ہیں وہ طے کیے ہوئے ہیں. ہمیں عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے، کہیں شکایات ہیں، ہماری فوج کا ادارہ جو ہے وہ ہماری دن رات پروٹیکشن کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اور دیگر جو ایجنسیاں ہیں لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ کے لیے، وہ سب کام کر رہے ہیں. ہاں کہیں اگر ضرورت ہے تو اصلاحات کی ہے، کسی میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ یہ تحریک چلائیں یا یہ بات کریں کہ ہمارا فلاں ادارے میں یہ سکم ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں. وہ 4 سال میں تو اس نے کوئی ٹھیک نہیں کیا. آپ دیکھ لیں کہ ہمارا پولیس کا کلچر، اس میں کوئی اصلاحات ہو سکتی ہوں. ہمارا پٹواری جس سے ذمہ دار اور عام طبقہ ہر وقت جس کا ان کے ساتھ اپنی جائیداد کے سلسلے میں رابطہ رہتا ہے، اس سسٹم میں اس نے کوئی نہیں کی، کوئی موڈیفکیشن نہیں کی، کوئی اس میں اصلاحات نہیں کی، اس کو کوئی ایسا نہیں دیا کہ وہ ٹھیک ہو سکے. عدالتی نظام ہے جس پہ ہر طرف سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کیا اس کے 4 سالہ دور حکومت میں اس کے لیے کوئی کام ہوا؟ جواب ہے نہیں. اور اب پھر لا رہے ہیں اور جلاؤ گھراؤ ہے. تو یہ مزمل صاحب کی بات کو میں پھر اس میں تائید کروں گا کہ یہ تو ہمارے ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہا ہے. اس موقع پر کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی ریلیاں، اس طرح کے انتشار کے جو کام ہیں وہ کریں. تو اس کو اس طرح کے حالات میں صحیح فرما رہے ہیں آپ، کے اس طرح کے حالات میں ریلیز اور اس طرح کے پرتشدد احتجاج نہیں ہونے چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے صفدر صاحب، ہر دفعہ جب بھی کوئی حکومت میں ہوتا ہے، ایک اپوزیشن میں ہوتا ہے، پولیس کا یہی ایک طریقہ کار رہتا ہے. ابھی میں ایک آنے سے پہلے ایک دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ، وہ تحریک لبیک کی طرف سے تھا کہ ہمارے پہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ واٹر کینن میں کوئی کیمیکل ڈال کے وہ کیا گیا اور ہمارے 20 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. اب یہ بھی اسی طرح کا گلہ کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی تو ان کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس لیول تک جانا ہے، کس حد تک جانا ہے، اور پولیس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا. اب جب سیکشن 144 لگا دی گئی اور کہا گیا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی میں نے یہ دیکھ رہا تھا وزیر اطلاعات نے جو کہا کہ یہاں پہ پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے اور ایک وہ بڑا ایک ایونٹ ہے جو انٹرنیشنل اس کی کوریج ہوتی ہے، اگر اس کو آپ سیبوٹاج کر دیں اور عورت مارچ ہو رہا ہے اس کو بھی آپ خراب کریں تو پھر روکنا تو بنتا تھا. تو جب پولیس روکنے کے لیے آئے اور آگے سے لوگ مسلح ہو کے یا ڈنڈوں سے یا پتھر مارے تو جوابی طور پہ وہ کیا کریں گے؟ تو اس کے اوپر کوئی ایک حکمت عملی اسٹریٹجی جو بھی ہے وہ حکومتوں کو ایک دفعہ طے کر لینی چاہیے. آزادی کی تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم پولیس کو ختم کر دیں، اس ادارے کو تباہ کر دیں، اس کو ڈی گریڈ کر دیں. بات یہ ہے کہ اس میں اصلاحات لائیں. جب اس کو 4 سال حکومت ملی ہے، اللہ نے اسے اقتدار دیا ہے، تو پولیس میں کوئی اصلاحات لاتے یہ لوگ.
ایک بات تو یہ ہے، میں اس پہلو میں ایک بات تو یہ کروں گا. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم جب پولیس کو ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے نتائج تو پھر اچھے نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی پولیس کو ابھی تک ڈی پولیسائز تو کیا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، جب تک ہم اپنے، آپ دیکھ لیں وہ ڈوگر صاحب ایک سی سی پی او لاہور کے لیے جو پرویز الہی صاحب نے انہیں اپوائنٹ کیا تھا، محمود ڈوگر صاحب شاید ان کا نام ہے، وہ ابھی تک لڑائی یہ چل رہی ہے کہ جی وہ سی سی پی او لگ جائے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اس لیول کے عہدوں کے لیے بھی سیاسی مفاداتی جنگ جاری ہے. وہ بندہ، ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک پارٹی کا نومینیٹڈ ہے، اور آپ نے ایک اس کی تصویر ہوگی کہ وہ بڑا جھک پرویز الہی اور مونس الہی کو مل رہا ہے اور پرویز الہی اس کو تھاپڑا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور اہم پہلو پہ میں آپ کی کمنٹس چاہوں گا اس کے علاوہ، کہ اس کے اوپر پیمرا نے آرڈرز کیے تھے کہ اس احتجاج کی کوریج پہ پابندی ہے. تو اس پہ کئی قسم کے دونوں طرف سے آ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا وجوہات تھیں؟ جیسے میں نے جو نوٹیفیکیشن دیکھا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے تو وہ کوریج جو ہے وہ مزید منافرت اور اداروں میں بددلی پھیلانے کا باعث بنتی ہے، اس لیے کوریج پہ پابندی لگی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سر، آپ کا حق اس وقت تک حق ہے جب تک آپ میرے حقوق میں دخل انداز نہ ہو. جہاں تک کسی بھی شخص کا کوئی بھی بنیادی حق ہے، وہ دوسرے بندے کے حقوق کو متاثر کرنے کے بعد ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ میرے حقوق کو متاثر کریں اور کہیں کہ نہیں جی میرا یہ حق ہے. سیدھی سی بات ہے، جب یہ 2 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے معاشرے کو، ادارے کو زہر آلود کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ تو پابندی لگنی چاہیے نا. میں کہوں گا کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اور اسے بہت ٹائم دیا گیا ہے، اس کو بھی اور اس کے دیگر حوالیوں کو بھی بہت ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ معاشرے میں زہر آلود کر رہے ہیں معاشرے کو، اور پوری دنیا میں میسج یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک کرپٹ اور ڈیفالٹڈ ملک ہے. کوئی دنیا کا ملک یہ اجازت دے گا کہ آپ اس کے لائیو انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ بیٹھ کے کہیں کہ ہمارا ملک جی کرپٹ ہے اور ڈیفالٹڈ ہے؟ اور اس کے بعد دیکھیں، جو انویسٹر ہوتا ہے نا، جس نے پیسہ لگانا ہوتا ہے، وہ ایک چڑیا کی مانند ہوتا ہے. چڑیا دانا کھا رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ آہٹ، کوئی کھٹکا اسے محسوس ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتی ہے، اسی وقت وہ کھانا چھوڑ کے اٹھ جاتی ہے. تو جس بندے نے اربوں ڈالر کی یا اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کو پاکستان اس طرح کا چاہیے کہ جس پاکستان میں نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ اس کا ادارہ کوئی ٹھیک ہے، ہر طرف کرپشن ہے اور مار دھاڑ ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کرو. بھائی ایک بات کرو، یا سرمایہ کاری کروا لو، یا پھر اس ملک کو بتا دو سب کو کہ بھائی یہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اور کسی سیٹ پہ کوئی ایماندار بندہ نہیں ہے، تو آپ یا یہ کر لیں یا پھر وہ کر لیں. اس لیے اس میں پابندی بلکہ ابھی کم ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم بھی جو نام اس بندے کا لے رہے ہیں، نام بھی نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ جب تک یہ اصلاحات نہ کر لیں، اس میں اصلاحی پہلو ہو. ہاں یہ تقریر کرے اور آ کر معاشرے کو کوئی بہتر لائن دینے کی کوشش کرے. یہ تو کوئی لائن نہیں ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے. اچھا بھائی چور ہے تو پھر چوروں کو پکڑو. ہر معاشرے میں چور بھی ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا. ہم میں غلطیاں بھی ہیں، ہم میں اچھائیاں بھی ہیں، لیکن ہماری غلطی کس لیول کی ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک غلطی کس نہج پہ جا رہی ہے لے کے آپ کو، اس غلطی کو تو روکنا ہوگا. ہاں لیکن جہاں پر اس کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک ہے جب میرے حقوق متاثر نہیں ہوں گے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ سڑک بلاک کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی یہ ہمارا حق ہے. نہیں، میرا حق بھی ہے
کہ میں نے اگر اسپتال جانا ہے، اپنے دفتر جانا ہے یا اپنے گھر جانا ہے تو مجھے کس نے لے کے جانا ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی سر۔ جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے قومی رہنما جو ہیں ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پہ جہاں بالکل پہ درست۔ ملکی مفادات کا معاملہ ہو، کیونکہ اس سے آپ جو دنیا میں جو میسج جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا وہ نیگیٹو میسج جاتا ہے، اس پہ اگر وہ خود احتیاط نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ پھر قانون کو اور سرکار کو حرکت میں آنا ہوتا ہے، تاکہ اگر آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اس طرح کا کریں کہ جس سے ملک کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، اور صرف اپنے اس لیے کہ میں نے اقتدار میں آنا ہے، اور کوئی بھی کرے، میں کسی ایک پارٹی کا نہیں، کوئی بھی پارٹی اگر ایسا استعمال کرے الفاظ اور اس طرح کے خیالات، کیونکہ لوگ بھی تو دیکھیں نا، رہنماؤں کو تقلید کرتے ہیں، وہ ان کی بات من و ان سنتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بھی نہیں کرتی، صرف سن کے اس پہ عمل پیرا ہو جاتی ہے، تو پورے معاشرے میں نہ صرف ایک یہاں پہ تناؤ اور کھچاؤ کا باعث بنتی ہے، انتشار کا باعث بنتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی ہماری ایک جگہ سائی ہوتی ہے، تو اس پہ پابندی ایسی چیزوں پہ ہونی چاہیے۔ اور جیسے ابھی پہلے مزمل سعود وردی صاحب نے ایک مماثلت دی عمران خان کی، کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں، زمان پاک کو 9-0 بنا دیا ہے اور خود بھی ویسے ہی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ایسے اقدامات ہوں گے کہ یہ بھی اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ نیل بھائی آپ نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کیا آخر ایک منطقی انجام تو ہوتا ہے نا۔ آپ اگر لاہور کی طرف سفر شروع کیا ہے تو وہ چاہے آپ پیدل آ رہے ہیں تو آپ 6 دن میں آ جائیں گے، مثلا پنڈی سے اگر آپ چلے ہیں، اگر کار پہ آ رہے ہیں تو چند گھنٹوں میں آ جائیں گے، اگر ہوائی جہاز پہ ہیں تو جلدی آ جائیں گے، لیکن منطقی انجام تو ہوگا نا جو سفر آپ نے شروع کیا ہے۔ تو جو عمران خان نے سفر شروع کیا ہے وہ معاشرے کو، لازمی بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہونا نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں گہرائی میں لے جائے گا، اسی خندق میں ہم گر جائیں گے۔ دیکھیں میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہوگا کہ جائیداد کا تو اختلاف نہیں ہے نا اس کا، اور نواز شریف کا یا زرداری صاحب کا یا کسی اور سیاسی جماعت کے رہنما سے، اس کا ایک سیاسی اختلاف ہے نا۔ سیاست جو ہے وہ ڈنڈے سے یا گالیوں سے تو نہیں ہوتی نا، مسائل کو ڈسکس کرنے سے ہوتی ہے۔ مسائل سامنے لائیں، اپنا پروگرام دیں، مینیفیسٹو دیں اپنا کہ ہم یہ کریں گے، ان کے مینیفیسٹو کے مقابلے میں اپنے چیزوں کو لائیں، مماثلت تو بالکل ہوگی۔ میں بھی ایک دفعہ 9-0 گیا تھا، ایک ہمارا جرنلسٹ کا گروپ پنجاب سے کراچی گیا تھا، تو ہمیں بھی وہاں انہوں نے، اور حقیقت جانے ایسے ہی تھا، بہت سارے ان کے پہلے وہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی تھی، ادھر سے گزر کے آگے 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 آگے، پھر ہم 9-0 میں پہنچے تھے، پیدل لے کے گئے، گاڑیاں پیچھے کھڑی ہو گئیں، آگے انہوں نے بڑا ویلکم اچھا کیا ہمیں، لیکن وہ مراحل کافی تھے۔ تو وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر اداروں کے ہی خلاف بولنا، تو یہ چیزیں لے کے تو ادھر ہی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ چلیں ہم اگر اس کو اسی طرح یہ بھی مان لیں کہ یہ کر رہا ہے ٹھیک، لیکن حالات بھی تو دیکھیں ملک کے کیا ہیں۔ کیا اس وقت اس ملک کو واپس ترقی کی راہ پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیسے آئے گا؟ ان سیاسی لیڈروں کے بیٹھنے سے، مل بیٹھنے سے آئے گا نا، کہ یہ لوگ اپنے جو گرج ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اس وقت ان کو صرف اور صرف عوام اور ملک کا سوچنا چاہیے۔ آپ یقین کریں، ہاتھوں میں جائیں اور دیکھیں، لوگ وہ 50 سال تک پیچھے چلے گئے ہیں، وہی مرچ کے ساتھ روٹی کھانے والا اس وقت لوگوں کے حالات ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے لوگوں کے حالات تو دیکھیں نا کہ کس ان بیچاروں کے کیا حالات ہیں۔ تو اس وقت تو انتشار کی سیاست بالکل نہیں ہونی یعنی چاہیے، عوامی مسائل پہ کوئی اور توجہ نہیں ہے، جو ہی نہیں دے رہا۔ نہ صبح سے لے کے شام تک ہم مہنگائی نے، کا حال دیکھیں، انصاف کا حال دیکھیں، دیکھیں اس کے لیے کوئی کوئی لانگ مارچ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا۔ اور جو اس وقت حصول انصاف ہے عدالتوں میں وہ بھی کتنا بے مشکل شک ہو گیا ہے، شاید اس کا ادراک نہیں ہے۔ سر، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جس عدالت میں جاؤ، مثلا ہائی کورٹ ہے، عمران خان کی پیشی ہے، پوری ہائی کورٹ کو گھیرا ہوا ہے، ہائی کورٹ بند ہے،
سائل جا نہیں سکتا، وکیل جا نہیں سکتا، اتنے اس کو چیک پوائنٹ لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے انصاف کے لیے نہیں جا سکتا، اور پورا دن جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں جی، گھر سے نکل چکے ہیں، گھر میں واپس چلے گئے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، گاڑی سے اتر گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ تو ایک ہمارے مذاق حالات بن ہیں۔ گیا، عدالتوں نے یہ ابھی مذاق تھوڑے بن دن گیا پہلے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہی بات اٹھائی ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، کیونکہ میں وکالت سے بھی میرا رشتہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یار جو 20 سال پرانا کیس ہے وہ تو آپ لگاتے نہیں ہو، اور جو 20 گھنٹے پہلے درخواست دائر ہوئی ہے اس کو آپ نے اٹھا کے آگے رکھ دیا ہے۔ تو یہ کوئی، آپ وہی تو میں نے عرض کی ہے نا کہ حقوق آپ کے جہاں تک میرا حق خراب نہیں ہوتا، ہم نے دوسرے کے حقوق کو عزت نہیں چھوڑ دی ہے، اپنے حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ جو دو مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، جسے کہتے ہیں دو پاکستان بناتے بناتے ایک کا بھی بیڑا غرق نہ کر دیں، اس پہ میں یہ بھی کیونکہ میں نے بات کی تھی یہ پیمرا کی پابندی پہ جو لگ گئی، اور اس کو ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے، آپ نے جسٹیفائی کیا ہے اس کو۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی ایک ڈبل ایج ویپن ہے، ایک بہت بڑا ٹول ہے جس نے عام آدمی کو امپاور بھی کیا ہے، انفارمیشن بھی اس کو دی ہے، اپنے بات کرنے کا بھی حق دیا ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ غلط خبر پھیلانے میں، پروپیگنڈا میں، فیک نیوز میں بہت بڑا ایک رول پلے کرتا ہے۔ اس کے اوپر بھی کوئی ایک اسٹریٹجی طے ہونی چاہیے تاکہ جو اس کا غلط استعمال ہے، دیکھیں ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہوتا ہے، قوانین بنانے پڑتے ہیں برے استعمال کو روکنے کے لیے، چاہے وہ فلم ہو، کتاب ہو یا ٹیلی فون ہو۔ آپ نے درست فرمایا، اور ہمارے معاشرے میں جو انتشار ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کافی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن یہ بڑی اہم وجہ بھی ایک ہے کہ فیک نیوز جو ہیں وہ بہت پھیلائی جاتی ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے کی شاید کچھ تربیت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اس طرح کی خبر کو اکنالج کیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو آگے پھر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ڈیفینیٹلی چیک اینڈ بیلنس تو لازمی ہے، لیکن اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہو کہ حق کی آواز نہ دبائی جا سکے، کیونکہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے تنقیدی جائزے ہیں ان کو ضرور جاری رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اگر صحیح کسی کی غلطی کو اجاگر کر رہا ہوں تو اس کو بھی اس زمرے میں شامل کر دیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا، تھینک یو ویری مچ۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہم نے دیکھا کہ اسی جو واقعہ ہے پی ٹی آئی کی ریلی کا اور تصادم کا، اس کے کئی پہلو تھے، جس میں لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہوئی، جس میں ہمارا سسٹم بھی ایکسپوز ہوا، جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پروپیگنڈا کا کس طرح یہاں پہ ایک ایلیمنٹ بیچ میں آتا ہے، اور کس طرح لوگوں کا استحصال ہوتا ہے اور ان کو ایندھن بنایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو اور سرکار کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ عام لوگ اس نظام کی وجہ سے استحصال کا شکار نہ ہوں اور اس کا ایندھن نہ بنے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، شکریہ اور خدا حافظ۔